बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकीम मोहम्मद जहांगीर अल-मुफीज़ क्लिनिक से आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ थोड़ा सा तारुफ दूंगा। मैं लाहौर के एक मारूफ और पुरानी तालीमी दरसगाह जिसका एक जो है वो पास्ट में एक बैकग्राउंड है, अंजुमन हिमायत इस्लाम तिबिया कॉलेज। मैं यहाँ से फारिगुल तहसील हूँ, 5 इयर्स का। यहाँ से हमने डिप्लोमा किया है हर्बल तिब के अंदर, तिब नबी के अंदर, और उसके बाद मैं हमदर्द की पेम का जो फाउंडेशन है हमदर्द की और हकीम सईद शहीद दहलवी की बनाई हुई तंजीम पेम यानी पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर ईस्टर्न मेडिसन, इसका मैं ताहयात मेंबर हूँ। तकरीबन पिछले 25-26 साल से मुसलसल क्लिनिकल प्रैक्टिस में हूँ और इब्तदा में मैंने गायनी के हवाले से प्रैक्टिस शुरू की और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने कुछ ऑर्थो से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे ऑस्टियोप्रोसिस का मसला, वर्टिब्रल डिस्क्स का मसला, वर्टिब्रा के बहुत सारा मसाइल जिसमें डीजनरेटिव मूवमेंट ऑफ वर्टिब्रा, इसी तरह इन्फ्लेमेशन जो होती है वर्टिब्रल डिस्क में, इसके ऊपर काम किया, फिर इसके ट्रीटमेंट स्टार्ट किए। इसके बाद मैंने तकरीबन कोई आज से 11 साल पहले आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च और स्टडी शुरू की कैंसर के ऊपर, और फिर मैंने छाती के कैंसर के ऊपर बिलखसूस, क्योंकि खवातीन के अंदर ये ब्रेस्ट कैंसर, जिसे हम मेमोरी कैंसर भी बोलते हैं, ये बड़ी तेजी से एक्सटेंड हो रहा था उस वक्त, और अब तो इसकी इस कदर स्पीड है एक्सटेंड होने की और एक्सपैंड होने की कि अब बहुत ज्यादा पेशेंट इसके देखने में मिल रहे हैं। और पेशेंट्स की तादाद बढ़ने के बावजूद कोई बेहतर सोल्यूशन, कोई अच्छा ट्रीटमेंट, कोई अच्छी प्रोग्रेस इलाज के हवाले से हमें इसमें अभी भी नजर नहीं आती। अच्छा, और इसके बढ़ने की जो वजूहात हैं वो बहुत ज्यादा हैं। गो के अक्सर डॉक्टर्स इस बारे में कह देते हैं कि कैंसर की कॉजेज जो हैं ये अननोन है। तो मैं इस मामले में आपसे ये गुजारिश करूंगा कि देखिए, अननोन तो कोई चीज भी नहीं होती। अल्लाह करीम ने हर चीज को किसी ना किसी सबब से मुत्तसिल करके अगले सबब के साथ पैदा किया है। ऐसे कोई चीज होती नहीं कि अननोन। बॉडी में जितने भी कैंसर क्रिएट होते हैं, क्रॉनिक वायरल इन्फेक्शंस क्रिएट होती हैं, तो ये बात मैं आपको यकीन और वसूख से कहता हूं कि उसकी इब्तदा इन्फ्लेमेशन से होती है। हाँ, वो इन्फ्लेमेशन किसी वायरस के थ्रू स्टार्ट हो, हाँ वो इन्फ्लेमेशन कहीं चोट लगने से, आपकी डाइट में कोई मिसमैनेजमेंट से, आपके स्टाइल ऑफ लाइफ में कोई मिसमैनेजमेंट करने से वो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो। आपकी बॉडी में जब इन्फ्लेमेशन आती है, इन्फ्लेमेशन है क्या? बॉडी के किसी भी टिश्यू के अंदर सोजिश, इन्फ्लेमेशन या बर्निंग स्टार्ट हो जाना, उसका जलना, डैमेजेस आना, उसके सेल्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रक्शन आना, यह है इन्फ्लेमेशन। अच्छा, ये बाज़ाहिर एक मामूली सी प्रॉब्लम है जो इब्तदा में स्टार्ट होती है, बिगनिंग बड़ी माइनर सी है, लेकिन जब हम इसको समझ नहीं पाते, हमें इसका पता नहीं चलता, हम बॉडी के सिग्नल को रिसीव नहीं करते और केयरलेसली हम अपनी लाइफ को जो है वो गुजारते रहते हैं, तो यही इन्फ्लेमेशन ग्रेजुअली आती है अपने जब हाईएस्ट लेवल पे, तो आपका जो सीआरपी सेरम रिएक्टिव प्रोटीन है वो बढ़ जाता है और उसके साथ आपकी जो ईएसआर लेवल है वो बढ़ जाता है। इसके साथ आपका एचबी लेवल मुतासर होता है, डब्ल्यूबीसी काउंट मुतासर होता है। तो ये तमाम चीजें मिलके बॉडी के अंदर फिर किसी क्रॉनिक डिजीज का सबब बनती हैं, जिसमें कैंसर भी शामिल है। अच्छा, छाती का कैंसर पैदा होने की ज्यादातर जो वजूहात सामने आ रही हैं, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में वजूहात देखी, वो क्या हैं? बहुत ज्यादा पोल्ट्री चिकन का इस्तेमाल। देखिए, एक बड़ी सीधी और स्ट्रेट सी बात है, असल में हम लोग थोड़ा अगर गौर करें ना, तो हम एक शऊर रखने वाली कौम है। पाकिस्तानी कौम दुनिया की तमाम कौमों से ज्यादा सेंसेबल कौम है, शऊर रखने वाली कौम है। आज अगर हम मार खा रहे हैं तो इसलिए कि हमें किसी भी शोबे में अच्छी क़यादत मयसर नहीं है, वरना हमारी कौम नॉनसेंस नहीं है। तो ये जो चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये आप में से हर शख्स जो है इसको खुद फॉलो कर सकता है, समझ सकता है। अल्लाह करीम ने एक प्रोसीजर रखा कि इंसान की जो है ना वो उसका क्रिएशन होगी, तो उसकी 9 मंथ में क्रिएशन कंप्लीट होगी और वो डिलीवर होगा और वो आपके गोद में आ जाएगा। इसी तरह जानवरों में भी उसने एक प्रोसीजर रखा। अब आप देखें, चिकन जो आप खाते हैं, रूटीन में अगर आप मुर्गी पालें
تو وہ 1 سال بعد پراپر کھانے لائق ہوتی ہے. اس کا ویٹ اتنا ہوتا ہے بمشکل کہ آپ کھا سکیں. لیکن جو چکن آپ کھا رہے ہیں, یہ جو برائلر چکن آپ کھا رہے ہیں, اب یہ کیا ہے, یہ تقریباً 1.5 سے 2 ماہ میں تقریباً 1.5-2 کلو ویٹ گوشت کا گین کر چکا ہوتا ہے. اور ظلم یہ ہے کہ بیچارہ جہاں بیٹھا بس وہیں بیٹھا کھا رہا ہے, اٹھ نہیں سکتا, چل نہیں سکتا. کیوں ایسا؟ اس لیے ہے کہ اس کو سٹیرائڈ بیس میڈیسنز دی جاتی ہیں جو اس کے ویٹ کو تیزی سے ایکسٹینڈ کرتی ہیں. اس کو جو فیڈ دی جاتی ہے, اگر آپ اس کا پتہ چل جائے آپ کو, تو آپ اس کو کبھی بھی نہیں کھائیں. اچھا, یہ سب سے زیادہ کاز بن رہا ہے آپ کی باڈی میں انفلیمیشن لیولز کو اپ کرنے کی. دوسری چیز جو کاز بن رہی ہے وہ کیا کاز ہے؟ آپ لوگوں کا غذا کو گلا کر کھانا. نہیں, نیچر کہتی ہے پکا کر کھائیں, گلا کر نہ کھائیں. آپ گوشت کو مٹی کی ہانڈی میں پکائیں, بیسٹ, سب سے زیادہ شاندار کوکنگ آپ کی وہ ہوگی. اچھا چلیں آپ سٹیل کے برتن میں, پین میں پکا لیں, ہم نان سٹک میں پکا لیں, لیکن جب آپ کوکر لگاتے ہیں, پریشر کوکر, اور وسل لگا دیتے ہیں, اور وہ کام جو نیچرلی ہونا ہے گھنٹے میں یا 1.5 گھنٹے میں, آپ وہ 10 منٹ میں کر کے یوں کر کے لو جی یہ گل گیا چکن اور آپ نے کھا لیا. دیکھیں, آپ نے گلایا ہے, پکایا نہیں ہے. وہ پروسیجر جو اللہ کی طرف سے ایک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک چلا آ رہا تھا کہ کھانے کو, ہانڈی کو, دودھ کو, پانی کو, کسی بھی چیز کو گریجولی بوائل کرنا یا پکانا, آپ نے اس سارے پروسیجر کو شارٹ کٹ کر دیا. جب ہم زندگی میں شارٹ کٹس تلاش کرتے ہیں تبھی ہم اپنے لیے گڑھا کھوتے ہیں اور ہم اس میں گرتے بھی ہیں. اسی طرح سے میڈیکل سائنس اور سائنٹیفک ریسرچ جو ڈائٹ پہ, فوڈ پہ ہو رہی ہے, ایک عرصے سے وہ سائنٹسٹ اور ریسرچر یہ چیز کے کہہ رہے ہیں یہ کوکنگ آئل جو آپ کھا رہے ہیں, سویا بین اور سن فلاور اور جتنے بھی بٹس ایور, مجھے سب کے نام تو یاد نہیں ہے, یہ نہیں ہے درست. آپ نیچرل اور آرگینک آئلز پہ آئیں, جیسے کہ سرسوں کا تیل. اچھا دیکھیں, تمام آئلز کو پروسیس کیا جاتا ہے انتہائی زیادہ ہیٹ دے کر, مگر سرسوں کو جسٹ دبا کر اس کا تیل مل جاتا ہے, کوئی ہیٹ دینا نہیں پڑتی. اور یہ اینٹی کینسر بھی ہے, یہ آپ کو وٹامن اے دیتا ہے, یہ زینتھین دیتا ہے, یہ زنک کی مقدار دیتا ہے. تو بریسٹ کینسر کی یہ جو تیزی کے ساتھ ایکسٹینشن ہو رہی ہے, پیشنٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اس کی سب سے بڑی کاز ہمارا سٹائل آف لیونگ ہے جسے ہم برباد کر چکے ہیں. ہماری بچیاں جس قدر فاسٹ فوڈ کی شوقین ہیں, ہمارے بچے جس قدر فاسٹ فوڈ کے شوقین ہو چکے ہیں, برگر, شوارما, چکن ٹکا, ملائی بوٹی, مطلب کیا بات ہے. ایک بات کرتے ہوئے تو میرے بھی جناب منہ میں پانی آ رہا ہے. تو ناظرین دیکھیں, یہ چیزیں نیچر سے نہیں لی گئی, یہ چیزیں آرٹیفیشلی تیار کی گئی, اور اسی لیے آپ کی باڈی کو نقصان پہنچا رہی ہیں. اس کے بعد وہ مدرز جو اپنے بچوں کو فیڈنگ نہیں کرواتی, بچہ فیڈ دودھ کرنا چاہتا ہے, دودھ آ بھی رہا ہے, لیکن بس کچھ ناگوار وجوہات ہیں جو میں بیان نہیں کرنا چاہتا جی, ان کی بنا پر جی نہیں فیڈ نہیں کروانا. دین ہمارا کہتا ہے کہ کم از کم 1.25 سال سے 2.25 سال کا پیریڈ دیتا ہے بیٹی بیٹے دونوں کے لیے کہ جن کو فیڈ کروائیں. اور یقیناً اسلام کے ہر سٹیپ کے اندر اللہ پاک نے اپنی کوئی نہ کوئی رحمت پوشیدہ رکھی ہے, بغیر رحمت کے اس کا یہ دین ہے ہی نہیں. ہم نے اس چیز کو اوائڈ کر دیا. اب یہ ایک اور کاز ہے بریسٹ کینسر کے کریٹ ہونے کی. اس کے بعد بریسٹ کینسر کی ایک اور ریزن, آج بہت زیادہ جو آپ ان نیچرل اور آرٹیفیشل فوڈز لے رہے ہیں, آپ کا جو سٹینڈرڈ آف لائف ہے, سٹائل آف لیونگ ہے, یہ خراب ہونے سے جو ایک پرابلم کریٹ ہو رہا ہے آج کی ینگ جنریشن میں, وہ کیا ہے, خواتین کے پیریڈز ڈسٹرب ہوتے ہیں, irregular ہو جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, اب ان پیریڈز کو ٹھیک کرنے کے لیے جب وہ میڈیکیشنز کی طرف آتے ہیں تو انہیں ہارمونز دیے جاتے ہیں. اب جب آرٹیفیشل ہارمونز دیے جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آرٹیفیشل ہارمونز جب باڈی میں ان ہوتے ہیں تو جو آرٹیفیشل ڈائٹ پولٹری میں بربادی کا باعث بن رہی ہے, وہی آرٹیفیشل ہارمونز جب پیریڈز کے لیے آج بچیوں کو دیے جاتے ہیں تو وہ تمام ہارمونل بیلنس جو ہے اس کو برباد کرتے ہیں, اور آہستہ آہستہ بریسٹ کے اندر انلارجمنٹ آتی ہے, پروڈکٹن بڑھنے لگتا ہے, گلیکٹوریا کا پرابلم آتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ یہی معاملات جو ہیں وہ پھر بعد میں گریجولی کینسر کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ کچھ ریزنز تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی, گو کہ یہ ایک بہت بڑا اور لمبا اور وسیع موضوع ہے, اس پر بات کرتے کرتے میں تھک جاؤں گا, بات ختم نہیں ہوگی. لیکن اب آگے ہم آ جاتے ہیں اس کو تھوڑا سمیٹتے ہوئے کہ جو ٹریٹمنٹ دیے جا رہے ہیں وہ کیا ہے, اور کیا ان سے کوئی بہتر ہمیں جو ہے وہ بینیفٹس بھی مل رہے ہیں. آپ دیکھیں, ہماری طب یہ کہتی ہے, ہماری جو ایک بیسک بک ہے کلیات, ہماری وہ بیسک بک ہے جو طب کے کانسیپٹ کو کلیئر کرتی ہے, اور وہ یہ کہتی ہے
کہ آپ کی باڈی میں کوئی بھی بیماری جب پیدا ہوتی ہے نا اور آپ اس کے لیے دوائی لیتے ہیں تو دوائی اصل میں اس بیماری سے نہیں لڑتی، بلکہ آپ کی باڈی میں وہ قوت جو اللہ کریم نے آپ کو آپ کی ماں کے پیٹ میں عطا کر دی تھی، امیونٹی، قوت مدافعت، اور ہماری کلیات اس کو کہتی ہے قوت مدبرہ بدن، یہ وہ قوت ہے جو آپ کو اللہ پاک کی طرف سے عطا کر کے دنیا میں بھیجا جاتا ہے. اور جب آپ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اور دوا لیتے ہیں تو دوا اصل میں اس قوت کی معاون بنتی ہے، بیماری سے فائٹ ڈائریکٹلی یہ قوت آپ کی جو ہے یہ لڑ رہی ہوتی ہے، قوت مدبرہ بدن یا امیونٹی، مدافعت. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ کسی بھی بیماری میں کوئی ایسا ٹریٹمنٹ دیا جائے جس سے الٹا آپ جس سٹیٹس پر سروائیو کر رہے ہیں اس سے بھی نیچے گر جائیں تو بیماری ٹھیک کیسے ہوگی؟ تو اب تک جو کینسر کا ٹریٹمنٹ دیکھنے میں آ رہا ہے مختلف اچھے اداروں کے اندر، وہ کیا ہے؟ وہ کیمو تھراپی ہے، وہ ریڈیشن ہے، وہ ریموول ہے. میں اس حوالے سے صرف یہ کہوں گا کہ میکسیمم دوسری تیسری کیمو تھراپی پہ پیشنٹ کھانا تک کھانے کے قابل نہیں رہتا. تو جب جسم غذا کا انہضامی جو ہے اس کا برباد کر دیا آپ نے ٹریٹمنٹ میں، میٹابولک سسٹم آپ نے اڑا دیا، آپ نے باڈی کا گوشت ایکسٹرا برباد کر دیا، سر کے بال تک اڑا دیے، مدافعت کو ہی اڑا دیا باڈی کی، اور اس میں آپ ٹریٹ کیا کر رہے ہیں؟ کینسر کی بیماری کو. کیسے ممکن ہے کہ جب آپ نے باڈی کی جو نیچرل پاور ہے اسے تو برباد کر دیا کیمو تھراپی کر کے، اس کو تو ہر طرح سے آپ نے ڈسٹروائے کر دیا، تو کینسر ٹھیک کیسے ہو جائے گا؟ اور اس کے بعد کینسر کو ڈائگنوز کرنے کے لیے دیکھیے اس کے لیے بہت سارے ٹیسٹ موجود ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی جو ہے وہ آخری حد تک نہ جائیں، لیکن آپ بگننگ میں ایسے ٹیسٹوں پر پیشنٹ کو لے آتے ہیں کہ وہ کینسر پیشنٹ نہیں بھی ہے تو وہ کینسر پیشنٹ ڈائگنوز ہو جاتا ہے. مثلا بایوپسی ایک ٹیسٹ ہے جو کہ ضرورت کے تحت ہو اور انتہائی مجبوری میں کیا جائے تو بالکل میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں، لیکن آپ جسٹ میموگرافی کے فوراً بعد وہ سجیسٹ کر دیتے ہیں کہ جی جا کے تو وہ کروا لیں، بایوپسی کروا لیں. تو یہ سجیشن ہی ہے میموگرافی کے بعد. آپ سجیشن یہ بھی تو دے سکتے ہیں نا کہ میموگرافی کے ساتھ ہی آپ سی بی سی کروائیں، ESR کے ساتھ آپ CA 1 to 5 کروائیں، پوری باڈی کے ہارمونز کا لیول چیک کریں. آپ اس کے بعد جو ہے وہ جو یہ آ جاتا ہے اس کے اندر CRP کا ٹیسٹ ہے، آپ سیرم ریئیکٹیو پروٹین کو چیک کر لیں. بجائے اس کے کہ آپ ڈیٹیل انویسٹیگیشن کر لیں، آپ RNA PCR پہ آ جائیں، آپ ڈائریکٹلی ایک ہی چیز پر آتے ہیں جی وہ جی جو ہے وہ بایوپسی مواد لیں بریسٹ میں سے. اب میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ یہ ہے نیڈل، میں اس کو پیکنگ میں سے کھولتا ہوں، میرا ہاتھ ہیلدی ہینڈ ہے، میں اس میں یوں کر کے مار کے باہر نکال لیتا ہوں، چند منٹ بعد میرا ہاتھ جو ہے وہ سویل ہو جائے گا. تو پھر آپ اس میں جون سی مرضی ڈیزیز ڈال دیں اور اس کے بعد اس ہاتھ کو کاٹ دیں یا اس کا چیر پھاڑ کر دیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیونکہ وہ جو نیڈل لگی اس نے سارے ٹیشوز کو پرک کر دیا ہے، نیچے بلیڈ ہو گیا سارا کچھ. تو یہ ٹیسٹ تو تب ہونا چاہیے جب آپ یہ فیل کریں کہ یار ہم 99% شیور ہیں، اچھا چلیں 1% کنفرمیشن کے لیے بایوپسی، لیکن آپ بگننگ میں ہی بایوپسی پہ آ جاتے ہیں. تو کیمو تھراپی، ریڈیشن، بایوپسی کا ٹیسٹ اور اس کے بعد ریموول. اچھا میں نے ریموول کے بعد میکسیمم جن لوگوں کو لائف کے اوپر دیکھا ہے وہ 5 ایئرس سے زیادہ کسی کو آگے میں نے جاتے نہیں دیکھا. موسٹلی 2 اور 3 ایئرس گزارتے ہیں لوگ ریموول کے بعد. ون سائڈ ریموول ہے تو وہ 2-3 سال بعد دوسری سائڈ پہ آ جاتا ہے. اگر دونوں سائڈ کا ریموول ہو چکا ہے تو اس کے بعد وہ لنگس یا ورٹیبرل جو سکیلٹن ہے اس میں آتا ہے، یا تھرڈ جو آپشن ہے وہ ہے یوٹرس، اس کے اندر چلا جاتا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو کہہ لیں اپروکسیمیٹلی جو زیادہ چانسز ہیں وہ لنگس کے اندر ہی جانے کے ہوتے ہیں. اس لیے کہ آپ نے بریسٹ ریموو کر دیا، کینسر کا وائرس ریموو نہیں کیا آپ کی کیموتھراپی نے اور ریڈیشن میں بھی. ریزن جب بریسٹ میں کینسر ڈیولپ ہو رہا تھا یا لیور میں کینسر ڈیولپ ہو رہا تھا تو پوری جو باڈی کا بلڈ ہے وہ تو سرکولیٹ کر رہا تھا نا، وہ تو گھوم رہا تھا نا، تو وہ تو پورے اس باڈی کے نظام کو ٹچ کر کے بار بار آ رہا ہے اور جا رہا ہے. تو جو کاپیز تھیں کینسر کی، جو وائرل کاپیز تھیں وہ تو پورے بلڈ میں ہے. اور آپ نے جب کیموتھراپی کی ہے، جو بھی ٹریٹمنٹ کیا آپ نے، اس میں اگر اس وائرس کو مارا تو ساتھ میں مدافعت بھی تو مار دی. تو جیسے ہی مدافعت دوبارہ اسٹرینتھ پہ آئی، وائرس جو تھوڑا بہت اندر کہیں نہ کہیں سو رہا تھا وہ بھی جاگ پڑا، وہ بھی دوبارہ اسٹرینتھ پہ آ گیا. نتیجہ یہ مریض 2-3 سال بعد دوبارہ اس میں ری اپیئر ہوتا ہے اور ایٹ لیسٹ وہ دوسری تیسری کیموتھراپی اور سیشنوں کے اوپر آ کے ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ اس وقت اس کے ٹریٹمنٹ کیے جا رہے ہیں. جبکہ امریکن جو سائنٹسٹ ہیں ان کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کیمو تھراپی کا سب سے بیسٹ جو اب سبسٹیٹیوٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ
आर्सेनिक है, और आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड को अमेरिकन साइंटिस्ट रिकमेंड कर रहे हैं कि आप कीमोथेरेपी के सब्स्टिट्यूट में आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड को लेकर आए, और इसके वो इंजेक्शंस भी तैयार करवा रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं इसको वो। अच्छा, इसके साइड इफेक्ट्स वो नहीं है जो कीमोथेरेपी के हैं। नेचुरली जो ट्रीटमेंट हम रिकमेंड कर रहे हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं कि यार ये करें तो इसमें बेहतरी आ सकती है, उसमें नेचुरली हर्ब्स के अंदर टर्मरिक यानी हल्दी बहुत शानदार किस्म का एंटी कैंसर मेडिसिन है, सिनामोन बार्क जिसे आप दालचीनी बोलते हैं, इसके बाद फिगोनिया एक्वार्टिका यानी धमासा, इसके बाद ट्राइबलस टेरिस्ट्रस जिसे सेक्सुअल प्रॉब्लम में दिया जाता है, लेकिन ट्राइबलस यानी जिसे आप अपनी मुकामी जबान में बकड़ा भी बोलते हैं, गोखरू भी बोलते हैं, इसी तरीके से एकिनिशिया एक मेडिसिन है। इसके बाद कैंथरस, ये जो सदाबहार के पौधे हैं, ये मैंने चंद चीजों के भी आपको नाम लिए हैं। इसी तरह एलोवेरा आपके घरों में लगा हुआ है, बेहतरीन एंटी कैंसर मेडिसिन है एलोवेरा। तो हर्बल के अंदर, हर्ब्स के अंदर इतनी एंटी कैंसर मेडिसिन हैं कि मैं अगर आपको गिनवाना शुरू कर दूं तो उसके लिए मुझे एक अलग क्लिप बनाना पड़ेगा कि ये एंटी कैंसर मेडिसिन है। आपकी काली मिर्च एंटी कैंसर मेडिसिन है, और आपकी काली जो मिर्च है जिसे आप अपने खानों में किचन में यूज कर रहे हैं, इसके अंदर पाइपरीन मौजूद है। इसके बारे में रिसर्च ये कहती है कि ये आपकी आई के पीछे जो रेटिना है इसके कैंसर तक पे इफेक्ट करती है, ये इतनी शानदार चीज है ये। तो हर्ब के अंदर बेहतरीन ट्रीटमेंट कैंसर के हवाले से हमने फाइंड आउट किए भी, और हमने रिसर्च में देखे भी, और हमने उनसे हेल्प भी ली। 11 साल से मैं इसके पेशेंट्स ले रहा हूं, मेमोरी कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर के, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बिलो 30 ईयर के पेशेंट भी हैं, अबव 40 ईयर के पेशेंट भी हैं, अबव 60 ईयर, यानी हर एज के लोगों को हमने उसमें ट्रीट किया। और अल्लाह ताला की खास करम नवाजी रही कि जितने लोगों को भी हमने ट्रीट किया, मोस्टली उनमें से किसी में आज तक हमें रीअपीयरेंस कैंसर की वो नजर नहीं आई। हाँ, चंद पेशेंट डैमेज हुए, और वो डैमेज क्यों हुए? रिमूवल हो चुका है 2 दफा, तीसरी दफा कीमोथेरेपी हुई तो वो पेशेंट जो था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, वो मतलब जो है ना उसको फिर कोई भी हॉस्पिटल जो है वो क्लियर नहीं कर पाया। वो बुरी हालत में जब मेरे पास आए तो मैंने रिफ्यूज किया क्योंकि मुझे भी हालात अच्छे नहीं लगे। इसी तरह कुछ लोग इसलिए एक्सपायर हुए मेरे सामने कि वो कुछ ऐसे अतीबा के पास चले गए जो कैंसर के हवाले से स्टडी नहीं रखते थे। कुछ बड़े मारूफ नाम है लाहौर शहर के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि बहरहाल अतीबा हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब लोग मेरे दोस्त अहबाब हैं, मेरे हम पेशा लोग हैं, इसलिए मैं किसी का नाम लेकर किसी की दिल आजारी नहीं करूंगा। मतलब पेशेंट को कैंसर के ट्रीटमेंट में ये कह दिया कि तुम 16 जुमेरातें या 14 जुमेरातें दर्स सुनो और तिलावत सुनो तो कैंसर ठीक हो जाएगा। और उसका फिजिकली ट्रीटमेंट स्टार्ट तब किया जब वो ब्रस्ट हो गया, फ्लो करने लगा ब्रेस्ट से ब्लड और पस की सूरत में, तब वो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। वो ट्रीटमेंट किसी काम नहीं आया। जब वो पेशेंट मेरे पास आई तो मैंने उसी वक्त तो नहीं ये कहा कि आप बस अब दुआ कीजिए, मुझे गुनहगार न कीजिए, मैं पैसों के तमे में ये हरकत नहीं कर सकता आपके साथ। तो ऐसे कुछ केसेस मैंने जरूर खराब होते और एक्सपायर होते देखे हैं, लेकिन वो लोग जो एक प्रॉपर टाइम पे आ गए, किसी रिमूवल के बगैर आ गए, सिर्फ बायोप्सी नहीं करवाई लेकिन बाकी तमाम टेस्टों में उन्हें ये क्लियर हो गया कि यार कैंसर है, और हमने उसको ट्रीट करना शुरू किया। और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने हर मंथ के ऊपर उनके कुछ टेस्ट हम करवाते चले गए, और ग्रेजुअली सारे के सारे टेस्ट जब हमने नॉर्मल लिए तो पेशेंट को भी हमने नॉर्मल पाया। और उसमें मैं जब ये अपना जो है ये क्लिप अपलोड करूंगा यूट्यूब में, तो मुझे उम्मीद है कि वो लोग जो ट्रीट हुए मुझसे, डेफिनेटली अगर उन्होंने इसको क्लिक किया और इसको देखा तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो अपने व्यू खुद देंगे कि उन्होंने मुझसे जो ट्रीटमेंट्स लिए उसके हवाले से उन्हें वाकई को बेनिफिट्स मिले, वो वाकई आज तक सेफ हैं, सिक्योर हैं। ये वो लोग अपनी कमेंट्स में खुद बताएंगे। वो मैं नहीं इस मामले में अपने लिए कुछ भी कहूंगा, क्योंकि तारीफ अल्लाह की है, क्योंकि शिफा देने वाला अल्लाह है, रहमत करने वाला अल्लाह है। जद्दोजहद मैं भी करता हूं, जद्दोजहद डॉक्टर्स भी करते हैं। हाँ, जद्दोजहद की हिम्मत का दुरुस्त तायुन आपको उस जद्दोजहद में, उस स्ट्रगल में सक्सेस देता है। लेकिन अगर हिम्मत गलत है, डायरेक्शन गलत है, तो जितनी मर्जी स्ट्रगल करते रहेंगे। ऐसे ही है कि एक मुशरिक सदका खैरात जितनी मर्जी कर ले, वेलफेयर के काम जितने मर्जी कर ले, लेकिन क्योंकि वो अल्लाह को मानता ही नहीं, तो उसके इन अमाल का, इन खैर के कामों का रिस्पॉन्स अल्लाह पाक उसे दुनिया में दे देंगे, आखिरत में नहीं है उसके लिए, क्योंकि सिमत गलत है। वो मान ही नहीं रहा डिविनिटी को, अल्लाह पाक की जात को। और एक मुसलमान
جو اچھے عمل کرتا ہے، چونکہ اس کی سمت یہ ہے کہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے، خوش رودی کے لیے کر رہا ہوں، اب اس کے لیے سکسیس کیا ہے؟ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ یہی معاملہ ہر شعبے میں ہے، ہر چیز میں ہے۔ ہمارے ملک کا مکمل طور پہ جو آج نظام بری طرح متاثر ہے، وہ اسی لیے متاثر ہے کہ جتنے بھی لوگ اس کے نظام کو سنبھالنے کے لیے آئے، اس کے تمام شعبوں میں آئے، سمت کا جو تعین ہے وہ غلط کیا، چوز ہی نہیں کی صحیح سمت۔ اور ہم لوگ، اس ملک کی قوم، ہم اس لحاظ سے غلط ہیں کہ ہم اپنے لیے آج تک اچھی لیڈرشپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں نہیں چوز کر سکتے۔ ہم میڈیکل میں اچھا آپشن نہیں آج تک چوز کر سکے۔ دیکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ حکماء جو ہیں وہ ڈفر یا نالائق نہیں ہوتے، نہیں، یہ نالائکی اور ڈفرنس آپ حکماء کے کھاتے میں نہ ڈالیے۔ ہر شعبے کا بندہ ایک جیسا کوالیفائڈ اور ڈیسنٹ اور جو ہے وہ جینیس نہیں ہوتا، اور ہر شعبے کا بندہ نالائق بھی نہیں ہوتا۔ ایسے علماء بھی ہیں جو امت کو لڑاتے ہیں، اور ایسے علماء بھی ہیں جو خیر اور دین کی طرف بلاتے ہیں، تو آپ سب کو تو نہیں گالی دے سکتے۔ اسی طرح تمام اطباء ایسے نہیں ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتی ہے کہ کثرت ایسے لوگوں کی ہے جو صرف جنسی بیماریوں کے علاج میں لگے ہوئے ہیں، اور انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کریم نے جو انہیں طریقہ علاج عطا فرمایا ہے، اس کے اندر تو اس نے ہر بیماری کا علاج، سوائے موت کے۔ موت کا علاج تو اللہ کے پاس ہے، وہ چاہے تو لوٹا سکتا ہے، موت کا علاج اس نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے، لیکن ہربل طب کے اندر ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ میری اپنی یہ آبزرویشن ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، میں سٹڈی نہیں کرتا، ڈپلوما لے کے سیکس کی دوائیاں بنا کے بیٹھ جاتا ہوں اور لوگوں کے گردے برباد کرتا ہوں۔ اچھا، ایک بندہ میرے مقابل بیٹھ کر سٹڈی کرتا ہے، اپنا ڈپلوما آنیسٹلی کرتا ہے، اس کے بعد آخری دم تک اس کی سٹڈی، اس کی ریسرچ جاری رہتی ہے، اور وہ اچھے طریقے سے سارے معاملات کو ہینڈل کرتا ہے، تو آپ مجھے دیکھ کر اسے بھی کہتے ہیں کہ نہیں، وہ حکیم تو ہوتے ہی ڈفر ہے، حکمت تو ہے ہی بیکار چیز۔ حکمت بیکار چیز ہرگز نہیں ہے، کیونکہ حکمت اللہ پاک کی طرف سے آئی ہے، حکمت قرآن ہے، حکمت میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی عطا ہے۔ قرآن کو اللہ پاک نے حکیم کہا ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ اور جو اللہ کے رسول ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی ہے اپنے اس آخری پروفٹ کے لیے، وہ بھی یہی ہے کہ اے اللہ ایسا رسول مبعوث کر جو کتاب کا علم دے، تزکیہ نفس کرے اور حکمت سکھائے۔ یعنی حکمت پروفٹ ہوڈ سے آ رہی ہے۔ آپ حکمت کے بارے میں اپنے ویوز برے نہ کریں، اپنے نظریات برے نہ کریں، آپ حکیم وہ چوز کریں جو ان تمام معاملات میں سینسبلٹی رکھتا ہو، سٹڈی رکھتا ہو۔ آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اپنی رپورٹس رکھیں، اپنا کیس رکھیں اور اس سے ڈائیلاگ کریں، اور اگر وہ آپ کو کہتا ہے نا نہیں آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، یہ دوائی کھائیں، جائیں بس ٹھیک ہو جائے گا، تو اسے کہ نو، یہ جو تم بہیو کر رہے ہو یہ غلط ہے، میں نے تمہیں فی دی ہے، یہاں بیٹھو اور میرے ساتھ پوری بات کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹرز کے آگے بالکل نہیں بولتے، اور ان کے رانگلی ٹریٹ کرنے پر اپنی ڈیڈ باڈی لے کر گھر آ جاتے ہیں اور پھر بھی نہیں بول پاتے۔ اور حکیم اس کے پاس بیٹھ کے ہمیں وہ باتیں یاد آتی ہیں جو کرنے کی نہیں ہوتی، جو تہذیب سے بھی آؤٹ ہوتی ہے۔ یہ جو ایک ہم بددیانتی کرتے ہیں نا، اور ایک جو ہم دوگلا پن کرتے ہیں، یہی چیز ہمیں پھر تباہی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ آپ حکیم کے پاس بھی جائیں تو پہلے اس کو اسیس کریں، اس سے گفتگو کریں، اس کے آگے ٹیسٹ رکھیں، اس کو پوچھیں یہ ٹیسٹ میرے جو آپ کے سامنے ہے جناب، بتائیں میرا کینسر کس سٹیج پہ ہے، میری رپورٹس کیا بتاتی ہیں، مجھے ٹریٹ کیسے کریں گے۔ اب اگر وہ آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے نا، تو پھر اس قسم کے ڈائیلاگ نہ بولیں، نہیں جی یہ کینسر کی جو پرابلم ہے یہ تو حکیموں کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو ڈاکٹر ٹھیک کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر کا نالج ہے اس کی عمر کیا ہے، یہ آیا کہاں سے ہے؟ ایم بی بی ایس کا کورس، ایم بی بی ایس کی ریسرچ، ڈاکٹر کا جتنا نالج ہے یہ آپ کو مغرب دے رہی ہے، یہ آپ کو جیوز اور کرسچینٹی دے رہی ہے، اور حکمت جو آپ کو مل رہی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل رہی ہے۔ اس کا جو بانی ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے، جنہوں نے یونانیوں کو سب سے پہلے یہ علم بدیت کیا۔ تو حکمت کی لائف ہے کوئی 8 سے 10 ہزار سال کی۔ دنیا کی قدیم قومیں جیسے چینی، مصری، ہندوز، ان کے پاس جو علم تھا وہ یہی علم تھا۔ اسی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پسند فرمایا، یونانیوں سے بکس لے کر ٹرانسلیٹ کرنے کی ہدایت فرمائی۔ آج آپ اس علم کے بارے میں اور اس علم کے پیروی کرنے والوں کے بارے میں بڑی حقارت سے کہتے ہیں کہ جی یہ تو ان کے تو بس کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگر حکمت کے بس کی بات نہیں ہے نا آپ کو ٹھیک کرنا، تو پھر آپ اللہ کے رسول کے بس کے بھی نہیں رہے ہیں، پھر آپ عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کریں اور انجیل پر ایمان لائیں اور قرآن کو چھوڑ دیں۔ آپ تمام حکمت کو اور حکمت کے فالوورز کو برا کہنے کی بجائے
چوز کریں. آج پاکستان میں آج بھی اچھے اطباء موجود ہیں. کراچی کے اندر بڑے بڑے لائق اور ذہین طبیب بیٹھے ہیں, بڑے بڑے نالج فل حکیم بیٹھے ہیں. لاہور کے اندر بڑے بڑے اچھے طبیب بیٹھے ہیں. میں آپ کو کھاریاں کے اندر بڑے اچھے طبیب بیٹھے ہیں, لالا موسیٰ میں بیٹھے ہیں, گجرات میں ایک بڑے اچھے طبیب ہیں ہمارے, میرے اپنے جانے والوں میں. تو ہمارے پاس آج بھی ایسے طب کو آگے بڑھانے والے فرزند اور ثبوت موجود ہیں جو ڈاکٹرز کے سامنے بیٹھ جائیں تو ڈاکٹرز کے پاس ان کے کویسچنز کے آنسرز نہیں ہوں گے. تو آپ اس طرح اپنے ریلیجن کو, اپنے ریلیجن سے نکلنے والے علوم کو ڈیگریڈ نہ کریں, اوریجنلٹی کی طرف آئیں. اور میں تو ایک بڑی حقیر اور عاجز اور ناچیز سی اللہ پاک کی مخلوق ہوں جو آپ کی خدمت میں یہ اپنی چند گزارشات پیش کر رہا ہوں. میری تو اوقات نہیں ہے, مجھ سے بھی زیادہ, مجھ سے کہیں زیادہ قابل, ذہین اور شفا, ہاتھ میں شفا رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ پاک نے شفا عطا کی ہے. تو اس گزارش کے ساتھ کہ اس بیماری کے حوالے سے زیادہ آگاہی. نمبر 2, ذرا سی بھی برسٹ کے اندر کوئی تکلیف محسوس کریں, جیسے ٹیس سے پڑنے والا درد, بہت زیادہ بھاری پن, گلٹی کا احساس آپ کو فیل ہوتا ہے, فوری طور پر اپنے معالج سے رجوع کریں. گھر میں کسی بڑے بوڑھے کو بتا کے ہرگز اس طرح کی بات پہ اکتفا نہ کریں کہ چپ کر جو شرم کرو, درود شریف پڑھ کے پھونک مار لو, پیناڈول کھا لو. نو, درود شریف پڑھ کے پھونک ساری زندگی مارو, اس کے تو میں حق میں ہوں, لیکن پیناڈول کھانے کا مشورہ آپ ڈاکٹر سے جا کر مانگیں. یہ آپ کے شوہر کا یا ساس کا یا سسر کا کام نہیں ہے, ڈیفینیٹلی نہیں ہے. تو جس کا جو کام ہے اس سے جا کر کہیں. ٹائم پر پراپر کنسلٹیشن اور پراپر ٹریٹمنٹ آپ کی جان بھی بچاتا ہے اور اس بیماری سے چھٹکارا بھی دلاتا ہے. اور یہ بیماری بالکل قابل علاج ہے, خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. باقی شفا دینے والی ذات اللہ کریم کی ہے. میں اس دعا کے ساتھ آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کو درست سوچنے, درست سمت میں جانے اور درست سمت میں زندگی گزارنے اور قدرت کے قریب رہنے کی اور اپنے دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.